बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से सुबह के वक्त भी काफ़ी अंधेरा था। नमाज फजर के बाद मैं वॉक के लिए निकला। रास्ते में एक कब्रिस्तान था, वहाँ से गुजरा तो मुझे अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जो जो मैं आगे बढ़ा आवाज़ में भी शिद्दत आ गई। मैंने सोचा कब्रिस्तान जाकर देखूँ तो सही क्या मामला है। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि कब्र खुली हुई थी और इस कब्र के बाहर तो खौफनाक गहरी आंखें वाले। मैं इस वक्त अपने काम की वजह से इस इलाके में नया नया आया था। मेरा कल ही इस इलाके में ट्रांसफ़र हुआ था। ये इलाका एक पथरीला इलाका था, यानी कि यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी पहाड़ थे और यहाँ पर पहाड़ों के दरमियान में वाक़या था। इसके गिर्द पत्थर थे, हर जगह पर पत्थर ही दिखाई देते थे और ये ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर ठंड भी बहुत होती थी। अमूमन अभी इस मौसम में तो दूसरे इलाकों में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर सर्दी मुकम्मल तौर पर पड़ रही थी। यहाँ पर स्मोक का राज चारों तरफ था और इस स्मोक की वजह से आज 15 दिन हो गए थे कि सूरज ही नहीं निकला था। सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी असल में मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपनी नमाज़ों को भी वैसे ही अदा कर रहा था जैसे मैं रोज़ाना के मामूल के मुताबिक किया करता था। मेरे नज़दीक इस वक्त तक मेरी कमाई में बरकत ना पड़ती थी जब तक मैं नमाज ना पढ़ता था। मेरी नमाज मेरे दिल का सुकून थी। इसी वजह से मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को भलाई ताक रखते हुए नमाज़ों का सिलसिला वैसे ही जारी रखा हुआ था। ऊपर से ये मेरा पसंदीदा मौसम था, सर्दियाँ थी और सर्दियों में तो वैसे भी अल्लाह ताला की इबादत करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता था। चनाचा मैं इसमें रोज़ाना सुबह सवेरे उठता और फिर अल्लाह ताला की कुदरत कामला को देखकर, इसकी तमाम हुस्न को देखकर मैं फितरी तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत कामला का बहुत दिलदादा हो जाता। मैं उठता और नमाज़ पढ़ता था। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं रोज़ाना ही मस्जिद का रुख करता था। इस रोज़ भी मैंने मस्जिद का रुख किया क्योंकि ये नया इलाका था और यहाँ पर मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन था। सुबह सवेरे मैंने उठकर नमाज़ पढ़ी और फिर इसके बाद मैंने इस इलाके का रुख किया। कल का सारा दिन मेरा ड्यूटी पर गुजरा और फिर रात में सो गया और फिर आज सुबह ही मैं उठा और मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद मेरे घर से काफ़ी दूर थी। मैंने वहाँ पर पैदल जाना मुनासिब समझा। मैं पैदल चलता हुआ इस मस्जिद की तरफ गया। चूँकि चूँकि मैं इस इलाके से अभी नावाकिफ़ था, इसलिए मैं मस्जिद को जानता ना था, लेकिन कुछ लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे। मैं इनके पीछे कदम से कदम मिलाता हुआ इनके साथ ही मस्जिद की तरफ चला गया और फिर वापसी पर मैंने एक सड़क किसी दूसरी जानब जाती देखी थी। ये सड़क एक सरसब्ज़ जगह यानी खेतों की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं शहर से था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं अक्सर औकात वहाँ शहर में बने पार्कों में सुबह ही सुबह सवेरे सवेरे वॉक किया करता था। इस रोज़ भी मैं वॉक करने के लिए निकला था। ये जगह काफ़ी सुनसान और वीरान थी। स्मोक हर तरफ फैला हुआ था। स्मोक की वजह से आसपास की चीज़ें भी दिखाई न दे रही थी। स्मोक इतनी ज़्यादा थी कि 2 फीट के फासले पर पड़ी चीज़ भी नज़र न आती थी। ऐसे में इधर उधर देखना महाल था, लेकिन इस हसीन मौसम में मुझे वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी वॉक को जारी रखे हुए था। मैंने इस सफ़र में अपने आप को वॉक करने के लिए वक़्फ़ कर दिया। मैं जल्दी से भागता हुआ वॉक कर रहा था। मैंने इधर उधर देखना मुनासिब ना समझा, लेकिन मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितना आगे जा चुका हूँ, लेकिन ये गांव था और छोटा सा गांव था। मैं जानता था कि अगर मैं बहुत दूर भी निकल गया तो क्या था, दूर नहीं जाऊँगा और वापस अपनी जगह पर आ खड़ा होऊंगा। यानी ये गांव एक गोल एरिया में था। ये गोल था। अगर मैं फिरता भी तो दोबारा इसी जगह पर आ खड़ा होता जहाँ से मैं चला था। चनाचा मैंने यहाँ से अपनी वॉक का आगाज़ किया और वॉक करते करते मैं आगे निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे किस जगह तक निकल आया हूँ, लेकिन मुझे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि ये कब्रिस्तान है। इस जगह पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ अजीबोगरीब थी। कभी यूँ लगता कि जैसे कोई बिल्ली रो रही है और कभी लगता कोई इंसान चीख रहा हो और कभी लगता था जैसे खौफनाक जानवर धार रही हूँ। खैर, मैंने इस आवाज़ को पहले तो नोटिस ना लिया, लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि ये थोड़ा जंगली इलाका है और शायद यहाँ पर कुछ जंगली जानवर पाए जाते हों, मैं यही सोच रहा था। मैंने इन आवाज़ों को नोटिस ना लिया और खामोशी से चलता रहा। मैं पोस्ट ऑफिसर था और जंगलों में रहना मेरा काम था। जंगलों के जानवरों से निपटना भी मुझे आता था, इसलिए मैं मुतमईन होकर चल रहा था। लेकिन तब मेरे औसान ख़ता हुए जब मुझे यूँ महसूस हुआ कि ये आवाज़ किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी कब्र से आने वाली है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान है। मैं ये देख कर हक्का बक्का रह गया। मैंने इस आवाज़ को कुछ ज़्यादा गौर से सुना और मैं इसी आवाज़ के ताक़ुब में आगे बढ़ने लगा। मैं अपनी वॉक भूल चुका था। मैं अब इसी आवाज़ के पीछे था।
وہ آواز بہت عجیب و غریب تھی۔ میں جو آگے بڑھ رہا تھا وہ آواز اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل دہلنے لگا تھا اور اچانک سے ہی میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک خوف سا طاری ہونے لگا تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی، میں نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی آج تک کسی بھی چیز سے نہ ڈرا تھا۔ ہر چیز میں اللہ کا نام لے کر میں کود جاتا تھا۔ کسی جانور کو پکڑنا ہوتا یا کسی ماورای مخلوق کو دیکھ کر وہاں سے اپنا کام نکلوانا ہوتا تھا، میں ہر جگہ پر کود پڑتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا ڈرے بنا، اسی جگہ پر اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ لیکن آج یہ کام مجھے تھوڑا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ میرا دل چیر رہی تھی۔ اس آواز سے مجھے کچھ ہونے لگا۔ میرا دل آہستہ آہستہ خوف میں مبتلا ہونے لگا تھا اور میں پھر بھی اس آواز کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے تجسس تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے۔ مجھے خوف سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سموگ اتنی زیادہ تھی کہ 2 فٹ کے فاصلے پر رکھی گئی چیز بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں اسی لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی دوسری قبر تھی۔ میں ان قبروں کے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ آواز یہیں کہیں سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب محسوس کیا کہ وہ آواز ان قبروں سے آگے والی قبر سے آ رہی تھی۔ ایک تو یہ قبرستان اتنا ویران تھا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر میں یہاں داخل ہو گیا۔ میں نے آگے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، کیونکہ سموگ زیادہ تھی، اسی وجہ سے مجھے کچھ زیادہ ہی آگے ہونا پڑا۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو سامنے ایک قبر تھی اور اس قبر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہلنے لگا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے چیخوں کو روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایسے منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں چاہے جتنے بھی کام کر چکا تھا، چاہے کتنی ہی راتوں کو میں نے کام کیا تھا، پھر بھی میں نے کتنے ہی قبرستانوں کے ساتھ والے جنگلوں میں کام کیا تھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی ایسا نظارہ دیکھنے کو نہ ملا تھا جیسا آج مل رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مزید آگے ہوا۔ میں نے دیکھا تو اس قبر کے پاس ہی 2 بڑی بڑی گہری آنکھوں والے 2 سانپ بیٹھے تھے۔ وہ سانپ جیسے ہی قبر پر اپنا پونچھ مارتے یا پھر اپنا منہ مارتے، قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دل تھا کہ اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا اور آنکھیں تھی کہ بھر آئی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ قبر کا عذاب میرے اپنے اوپر نازل ہو رہا ہو۔ ایسے میں نے بہت سے واقعے سنے تھے کہ قبروں پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان جو کچھ کرتا ہے، اس کے عذاب انسان کو قبر میں ہی دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی زندگی میں جہنم میں بھی دیا جائے گا، لیکن میں نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور شاید یہ پہلا عذاب تھا، یا شاید یہ سانپ تھے اور بھوکے تھے۔ یہ بڑے بڑے سانپ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے کہیں پر ایک چھڑی پڑی ہوئی ملی۔ میں نے جلدی سے اس چھڑی کو اٹھایا اور زمین پر زور سے مارنے لگا۔ میں زمین پر زور سے مارتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سانپ جلدی سے وہاں سے نکلے اور کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ سموگ اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کو چھپتا ہوا نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس قبر سے ہٹ گئے تھے۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا اور اتنے خوفناک سانپ میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ سانپ تو اکثر میں دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ جنگلوں میں میرا کام ہوا کرتا تھا اور جنگلوں میں طرح طرح کے جانور اور طرح طرح کے سانپ پائے جاتے تھے، لیکن اس طرح کے سانپ میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ خیر، میں نے اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور پھر اس قبر کے مکین کو میں نے اس فاتحہ کا اصالِ ثواب کیا اور پھر میں نے اپنی واک شروع کر دی۔ اب میرا دل بے چین اور اداس ہو گیا تھا۔ میں نے افسردگی سے اس قبر کو دیکھا اور پھر تمام قبروں پر نظر دوڑائی اور ساتھ ساتھ 1-2 قبر پر میری نظر پڑی تھی، جبکہ باقی قبریں سموگ کی وجہ سے میری نظر سے دور ہو جاتی تھی۔ میں نے یہ تمام قبروں پر اس فاتحہ کا ثواب اصال دیا اور پھر اپنی گھر کی راہ لی تھی۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا اور وہ جو کپ کپی اور خوف تھا مجھ پر ابھی تک طاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، میں اس وقت خاموشی سے اپنی واک کرتا چلا جا رہا تھا۔ آج پھر میں انجانے میں اسی قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میری سماعت میں وہی آوازیں ٹکرانے لگی تھیں۔ میری سماعت سے جیسے ہی وہ آوازیں ٹکرائیں، ایک دم سے میرا دل ایک بار پھر سے اچھل کر میرے حلق میں آ بیٹھا تھا۔ میری ٹانگیں ایک بار پھر سے کپ کپانے لگی تھیں اور میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔
میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، لیکن یہ قبرستان تھا۔ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی بہت زیادہ رکھتا تھا، اور پھر مرنے کے بعد جو باتیں ہیں، کبھی مسجد میں امام مسجد جب نماز کے بعد کرتا تھا، جب کوئی بیان کرتا، ایمان افروز بیان کرتا، اور اس میں جب قبر کا ذکر آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ ہی مجھے خوف آتا تھا۔ میں تو یہ باتیں بھی نہ سنتا تھا۔ جب بھی امام مسجد اس بارے میں بات کرنا شروع کرتا، میں فوراً سے مسجد سے اٹھ کر باہر نکل آتا تھا۔ لیکن اب کی بار جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عذاب کسی پر نازل ہوتا دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کل تو میں نے اس بات پر یقین نہ کیا، مجھے لگا تھا کہ شاید یہ سانپ جو ہیں یہ بھوکے ہیں اور اپنے کھانے کی تلاش میں آئے ہیں، یا پھر ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج پھر میں نے دیکھا، آج تو میری حالت اور خراب ہو گئی تھی، کیونکہ آج میں نے عجیب سی بلیوں کو اس قبر کے اوپر بیٹھے رینگتے پایا تھا۔ وہ بلیاں بار بار اپنے اگلے ہاتھوں کے پنجوں سے اس قبر کے چہرے کی سائڈ پر کھرچتی، اور پھر وہ قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان بلیوں کی آوازیں ہیں، اور کبھی کبھی لگتا کہ جیسے یہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے یہ پھر سے قریب ہو کر دیکھا تو وہ بلیاں تھیں اور اس کی قبر پر لوٹ رہی تھیں۔ یہ قبر وہی تھی اور آوازیں بھی ویسی تھی، لیکن اب جانور بدل چکے تھے۔ کل 2 سانپ تھے اور آج 2 بلیاں تھیں۔ بلیاں بھی کافی خوفناک تھی۔ میرا دل ایک بار پھر سے لرز گیا تھا۔ مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ دہلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر سے ان بلیوں کی طرف آوازیں نکالی اور انہیں بھگایا۔ وہ اس کی قبر پر سے میری آواز سنتے ہی بھاگ نکلی تھی۔ یہ بلیاں ویسے ہی ڈر گئی تھیں جیسے عام بلیاں ڈر جاتی ہیں، لیکن ان کی آوازیں عام بلیوں جیسی نہیں تھیں۔ ان بلیوں کی آوازیں کافی خوفناک تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس قبر پر فاتحہ پڑھی اور اس کا احصال ثواب میں نے اس قبر کے سمیت اس کے گرد کی تمام قبروں پر کیا، اور تمام قبروں کی طرف دیکھتا ہوا پھر سے واپس ہو لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ میں سارے واقعے سے کافی ڈرتا ہوا اور دہلتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرا دل کافی خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ مجھے امام مسجد کی وہ باتیں یاد آتی تھیں جب ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے امام صاحب جب نماز کے بعد خطبہ دیتے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم سے قبر کا عذاب مت رکھنا، ہم سے قبر کا عذاب ہٹا دینا، تیرے عذاب کو جھیلنے کے قابل نہیں ہم۔ لیکن میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتے ہیں، وہ بھلا اپنے بندوں کو جب وہ زمین میں چلے جائیں گے تو بھلا وہ اپنے بندوں پر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ وہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے۔ میں نے اکثر ایسی باتیں بھی سنی تھی کہ فلاں کی قبر سے عذاب نازل ہوا، فلاں کی قبر سے فلاں چیز نکلی، فلاں کی قبر پر فلاں چیز دیکھی، لیکن میں نے کبھی یقین نہ کیا تھا۔ یہ باتیں مجھے صرف افسانوی لگتی تھی، لیکن اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مجھے اب یقین آ رہا تھا کہ قبر پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اسی سوچ میں تھا کہ آخر یہ انسان ہے کون اور اس انسان کی قبر پر عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس روز میرا کام بہت زیادہ تھا، اسی لیے میں نے گھر کی راہ لی اور میں جلدی جلدی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب آیا۔ میں نے یہاں پر چائے بنائی، چائے پی، اور پھر میں نے تیاری کی۔ پھر سے میں اپنے کام میں لگ گیا۔ میں فارسٹ آفیسر تھا اور میں یہاں کے جنگلات کی دیکھ بھال کرنا میرا فریضہ تھا۔ میں یہاں کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ میرا سارا دن اسی کام میں گزر گیا تھا۔ سارا دن مجھے اپنے کاموں کی وجہ سے وہ بات یاد ہی نہ آ سکی۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں یہاں کے لوگوں سے اس قبر کے بارے میں دریافت کروں گا، لیکن مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ میرے کام ہی بہت زیادہ ہو گئے۔ میری ڈیوٹی سارا دن جاری رہی۔ میں بیوی بچوں کے چکروں سے تو آزاد تھا، لیکن اپنی اس ڈیوٹی کے چکروں سے آزاد نہ تھا۔ اس نوکری نے میری جان کبھی نہ بخشی تھی۔ چاہے کیسی مجبوری آ جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، مجھے اپنی نوکری سے غفلت نہ برتنی پڑتی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی ساری ڈیوٹی نبھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج کا دن بھی میرا سارے کا سارا اسی ذمہ داری میں گزرا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا تھا۔ جب شام میں واپس آیا تو میں تھک ہار کو سو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی شام کی نماز اپنے گھر میں ادا کی اور اپنا کھانا بنانے لگا۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے سارے دن کی رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجنے لگا۔ اپنی تمام رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بار پھر سے جھماکا ہوا اور وہ ساری بات مجھے یاد آ گئی۔ مجھے وہ قبر یاد آئی اور 2 دن کے اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔
میں نے جلدی سے کمپیوٹر میں وہ سارے دن کی رپورٹ ٹائپ کی اور اپنے عملے کو اوپر کی جانب بھیج دی۔ پھر میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کیا اور ایک بار پھر سے گھر میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس قبر کے مکین کے حق میں دعا کی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، اس پر عذاب کیوں نازل ہو رہا تھا، یا پھر اس قبر پر ایسے خوفناک قسم کے جانور بیٹھ کر آخر کیوں غصہ نکال رہے ہوتے تھے اور عجیب عجیب آوازیں کیوں نکال رہے ہوتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے دل میں اس کے بارے میں بہت ساری دعا کی تھی اور اس کے عذاب میں کمی کی بھی دعا کی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک سپارہ قرآن کا پڑھا اور اس کے صالح ثواب کے لیے دعا کی، اور پھر میں سو گیا۔ ہمیشہ کی طرح میری آنکھ ایک بار پھر صبح سویرے ہی کھل گئی تھی اور میں نے ایک بار پھر سے وضو کیا اور مسجد کی جانب نکل گیا۔ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ اس روز جب میں نماز کے لیے باہر نکلا تو ایک بار پھر سے میرے ساتھ کچھ لوگ مل گئے تھے۔ میرے پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے ٹھہرنا مناسب سمجھا اور پھر ان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہی ان لوگوں سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس روز کچھ لوگ اتفاقاً میرے ساتھ ذکر و اذکار کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ میرا جیسا کہ ہمیشہ کا ہی معمول تھا کہ میں نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگ جاتا تھا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہی مسجد سے نکلتا تھا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد میں واک کرنے چلا جاتا تھا۔ واک کرنے کے بعد جب میں واپس آتا میں اپنے لیے چائے بناتا تھا اور ٹوسٹ بناتا۔ ٹوسٹ بنا کے اور چائے بنانے کے بعد میں ناشتہ کرتا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ آج بھی میرا یہی ارادہ تھا، لیکن میں آج ذکر و اذکار سے پہلے ہی اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آج میرے ساتھ 2 لوگ رکے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں سے مجھے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ ذکر و اذکار کے بعد جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا، اور پھر وہ میری بات پر خاموشی کے ساتھ میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے تمہید باندھی اور کہنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک قبرستان ہے جو اس مسجد کی دائیں طرف واقع ہے۔ وہ میری بات کو غور سے سن رہے تھے اور میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر مسجد کی دائیں طرف ایک قبرستان واقع ہے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں روزانہ اسی طرف ہی واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں، لیکن میں نے یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس قبرستان میں ایک قبر پر میں نے ایک دن دیکھا کہ اس قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر میں اس آواز کے تعاقب میں تو وہاں پر سانپ تھا اور اس کو بھگایا۔ کل بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر 2 خوفناک بلیاں بیٹھی تھیں اور اسی قبر پر لوٹ رہی تھی اور بری بری آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اپنے دل میں اس واقعے سے بہت خوفزدہ ہوا۔ میں اس علاقے میں نیا تھا، اسی وجہ سے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ مجھے اس علاقے کے کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں اس کے بارے میں معلومات چاہتا تھا، لیکن مجھے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ دونوں میری طرف دیکھنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کون سی قبر ہے اور تم نے ایسا کیا دیکھا ہے؟ چلو ہمیں بھی کچھ دکھاؤ۔ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے انہیں بھی تجسس ہونے لگا تھا اور ان کے چہروں کے رنگ بھی بدل گئے تھے۔ وہ میری باتیں اور میری باتوں میں سچائی دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہمیں اسی جگہ پر لے چلو جس جگہ پر تم نے یہ واقعہ دیکھا۔ میں نے ان دونوں لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ آج چونکہ معمول سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہاں سے مجھے اب انسانوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ دھند اور اسموک تو ویسے ہی چھائی ہوئی تھی، خیر آواز اب بھی ویسی کی ویسی آ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کو کہا، اور جب ہم اس قبر کے قریب پہنچے تو ہمیں اس قبر پر آج کچھ اور لوگ بھی کھڑے ملے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آج بھی ان لوگوں نے کوئی ویسی ہی چیز دیکھی تھی جو شاید میں پچھلے 2 دنوں میں عجیب چیزیں دیکھ رہا تھا، اور پھر سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوف اور گھبراہٹ طاری تھا۔ سب لوگ چھوٹے چھوٹے منہ بنا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ویسا ہی واقعہ دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پچھلے 2 دن سے یہاں پر عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرا تو دل دہلنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس قبر پر آخر کیا ماجرا ہے کہ ہر چیز مجھے یہیں پر دکھائی دیتی ہے؟ تبھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ انسان ایک نوجوان لڑکا تھا اور اس کی ماں بوڑھی تھی، اس کا باپ جل بسا تھا اور اس کی ماں ہی اس کی واحد کفیل تھی۔ جب یہ بڑا ہوا تو یہ ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے لگا اور بدتمیزیاں کرنے لگا تھا۔ ماں کی کوئی بھی بات نہ مانتا تھا اور ماں کو اوپر سے ڈانٹتا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔
خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ایک روز جب یہ ماں پر چلا کر اور اسے مار پیٹ کر کے گھر سے نکلا تو واپس گھر کی طرف نہ آ سکا، اور اسے اس کی ماں کے حکم سے پھر یہاں پر تدفین ملی تھی، اور اس کی ماں اس کے لیے ابھی تک روتی ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اسی وجہ سے نازل ہوا ہوگا کیونکہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا، اور اس پر واقعی میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا، میں بھی تو اپنی اکیلی ماں کو اس شہر میں چھوڑ کر یہاں آیا تھا، مجھے بھی تو ہفتہ بھر ہونے کو تھا، اور میں نے واپس اپنی ماں کو کال تک نہیں کی تھی، نہ ہی اس کا حال چال پوچھا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس قبر کے عذاب کا سوچ کر مجھے اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری نوکری اتنی خوفناک ہے، میں اپنی نوکری پر بھی اپنی جان دے سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تب تک میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکوں اور اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکوں۔ تبھی میں نے واپسی کی راہ لی اور پہلے ان لوگوں کو پیسے دیے کہ وہ لوگ اس قبر کے انسان کے لیے کچھ خیرات کر دیں، اور پھر میں پیچھے کی طرف لوٹ گیا۔ میں یہی سوچتے سوچتے اپنے گھر کی جانب چل پڑا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ماں باپ کی نافرمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے اپنے گھر کی طرف راہ لے لی جہاں پر میرے بوڑھے دو ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں آپ لوگوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ جو بھی زندہ حالت میں ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔